अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। बिल्डिंग टॉक में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बाई लॉज के हवाले से, बिलखसूस जब बाई लॉज बनाए जाते हैं उसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है और जो मॉडर्न बाई लॉज हैं उसके मुताबिक हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे जो कंस्ट्रक्शन में जिद्दत है, ख़ास तौर पे जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, जो वेट कंस्ट्रक्शन है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर बात होगी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है ख़ास तौर पे इनके अंदर जो वेंटिलेशन और ग्रीन एरिया है इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। जैसे कि पीएम साहब ने उनका फोकस ये है कि पाकिस्तान को ग्रीन बल्कि बिलियन ट्री जो है वो इनका एक वो सोनामी जिस तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि भी पूरे पाकिस्तान के अंदर दरख्त लगाए जाएँ। और इससे क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना वो अपने लेवल पे रहेंगी। और इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। और इस पे बात करने के लिए को तारुफ करवाता चलो। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवीद इफ्तिखार चीमा साहब जो कि अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है सिमाब अली डोगा साहब जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर यंग यूथ है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन हासिल की और पाकिस्तान में तरजीह दी कि यहाँ पे आके काम किया जाए और यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर किया जाए। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया स्टूडियो के अंदर जनाब करामत अली साहब जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। उनकी बेशुमार खिदमात हैं और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि पॉलिसी बनाते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नवीद साहब, मैं सर आपसे स्टार्ट लूँगा। ये जो ख़ास तौर पे बाई लॉज हैं, जिस तरह हमारे बाई लॉज शुरू के बने हुए हैं, उनके अंदर अभी तक तब्दीली किस हद तक आप समझते हैं कि ज़रूरत है, या कोई इसके अंदर इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसमें कितनी हद तक आपने तब्दीली लेके आए हैं? देखिए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो आपने रेस की है बिल्डिंग बाय लॉज की, तो मैं उससे भी थोड़ा एक स्टेप पीछे जाऊंगा बिल्डिंग बाय लॉज से जो है ना। और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो जोनिंग का होता है। सो सबसे पहले अर्बन मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग में जो द इशू दैट वी हैव टू डिस्कस इज़ द जोनिंग। और जोनिंग के ऊपर जो है वो इस वक्त बिल्डिंग बाय लॉज पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र किया, वो कह रहे थे कि हमने वर्टिकल जाना है, हमने हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनानी है, हमने अपनी बिल्डिंग्स की एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इम्प्रूव करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जब तक आपकी जोनिंग फ्लॉड रहेगी ना तो ये गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं और उसके अंदर मसाइल में सबसे बड़ा ये है कि ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना, आप समझें कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया, जिसमें हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल जगह लहदा करना चाहते हैं। हमें ये जो अर्बन प्लानिंग का ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ लें पिछली 20th सेंचुरी में ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ, वो वहाँ पर उसने काफ़ी तबाही फैलाई और उसके बाद हमने भी उसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है। सो उस अडॉप्ट करने में जो सबसे बड़ी बात होती है वो आप देख रहे हैं जो हमारे शहरों में आलूदगी बढ़ रही है। और उस आलूदगी बढ़ने का सबसे बड़ा एक 30-40% जो शेयर है वो व्हीकलर एमिशंस है कि गाड़ियों से जो है धुआं निकलता है। तो जब आप ये जोनिंग में जो है वो जब आप सेपरेशन कर देते हैं तो फिर सिलेक्टिवली जब आप कहते हैं ना कि फ़लाँ जगह पे बिल्डिंग बाय लॉज चेंज कर दें, फ़लाँ जगह पे चेंज कर दें विदाउट कॉम्प्रीहेंसिव चेंजेस इन द जोनिंग जो है, तो उससे जो है ना वो वाले नताइज हासिल नहीं होते जिनका आपने जिक्र किया है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस बिल्डिंग बाय लॉज से पहले भी हमें जो है वो जोनिंग वाले इशू को एड्रेस करना है। जहाँ तक बिल्डिंग बाय लॉज की बात है, यहाँ बिल्डिंग बाय लॉज का जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत रूडिमेंट्री लेवल का काम हुआ है। जिस डिटेल में बिल्डिंग बाय लॉज होनी चाहिए, जिस डिटेल में वो कभी एफर्ट हुई ही नहीं पाकिस्तान में जो है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म नहीं है, रिसर्च नहीं होती है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि कभी आप जो है वो न्यूयॉर्क सिटी जो है उसके कभी बिल्डिंग बाय लॉज उठा के देखें तो डॉक्यूमेंट देखें वो कितना बड़ा है, द वे दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। और उसको अगर आप इस तरह और भी दुनिया में जिस भी शहर में आप चले जाएंगे वहाँ बिल्डिंग बाय लॉज जो है उनको अकॉर्डिंगली जैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक एक कमरे के अंदर कि आपने उसको मेंटेन कैसे करना है। आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें तो हो गई, बल्कि जो है वो उसकी अंदर की स्पेस भी आपने कैसे मैनेज करनी है उस बिल्डिंग के। उसकी जो है वो हमारे यहाँ सिंपल जो है वो फ्लोर एरिया रेशो वाली भी जो है वो प्लानिंग नहीं होती। हाइट जो है वो बता देते हैं, फ्लोर्स बता देते हैं इतनी मंजिला बनानी है। सो जो बिल्डिंग बाय लॉज के अंदर जो है वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो FAR बेस के ऊपर जो है वो बाय लॉज बनाए भी नहीं जाते। और मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, बाकी लोग इस पे बताएंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है
کہ بلڈنگ بائی لاز کے اوپر جتنی ریسرچ اور جتنی ڈیٹیلڈ ہونی چاہیے وہ بنائی نہیں جاتی. بلڈنگز اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں انرجی کی کنزمپشن ابھی بہت بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ انسسٹینیبل مٹیریلز کا یوز ہے. وہ انسسٹینیبل مٹیریل کا یوز ہونے کی وجہ سے انرجی کی کاسٹ بڑھنے کے علاوہ اس کی امیشنز بھی بڑھ رہی ہیں. تو سٹیز آر بیکمنگ مور اینڈ مور ہیٹ آئیلینڈس. سو بلڈنگ بائی لاز کو انوائرمنٹل چیلنجز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا, کوالٹی آف لائف کو بھی کرنا ہوگا, سیفٹی اور سیکورٹی کو بھی اہم کرنا ہوگا. اور اس سے پہلے آئی ووڈ سے کہ زوننگ کو ایڈریس, زوننگ میں جو ہے وہ مکس یوز جو ہے وہ زوننگ کی طرف جانا ہوگا, جس میں آپ نے کمرشل اور ریزیڈینشیل جو ہے وہ اکٹھے ہوتی ہیں. اس کی میں اکثر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ کوئی یورپ کا جو ہے نا وہ نظریہ ہے کہ مکس یوز ہے. لیکن میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چلے جائیں پرانے لاہور میں, اگر آپ چلے جائیں پرانے راول پنڈی میں, اگر آپ چلے جائیں پرانے ملتان میں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ریزیڈینشیل اور کمرشل جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر کانسیپٹ ہوتا تھا کہ نیچے دکان اوپر مکان, اور وہ کانسیپٹ کیسے چینج ہوا؟ وہ پاکستان میں کانسیپٹ یہ نہیں چینج ہوا کہ ہم کو اچھا رہنا چاہتے تھے, وہ کانسیپٹ چینج ہوا جب یہاں برٹش آئے. اور وٹ برٹش وانٹیڈ کہ دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو لیو ود اس, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ ان براؤن لوگوں کے ساتھ رہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ماڈل ٹاؤنز بنائے, کینٹونمنٹس بنائے, جی او آرز بنائیں, دے اسٹارٹیڈ لیونگ سیپریٹلی, اور وہاں سے یہ ٹاؤن شپس کا کانسیپٹ نکلا. اور پھر بعد میں جو ہے وہ امریکہ میں جو سبربن لیونگ کا کانسیپٹ آیا وہ اس نے انفلوئنس کیا پوری دنیا میں, اور اس کے نتیجے میں ہم اس سب پہ پہنچے کہ ایک شہر ہوتا ہے کور جہاں پر وہ بھی ڈینسٹی نہیں ہے اور ہم شہر پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ جو آسپیکٹ ہے میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر بلڈنگ بائی لاز کے اوپر صرف فوکس کرتے رہیں اور زوننگ کو ایڈریس نہ کریں تو پھر آپ گولز اچیو نہیں کر پائیں گے. جی سماؤ صاحب, جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے اندر بائی لاز میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, اور خاص طور پہ جو ورٹیکل انہوں نے بلڈنگز کی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بیسیکلی پلاننگ کی, زوننگ کی, وہ فرسٹ پریورٹی ہے. اب بفور آپ کچھ بھی کریں, اگر آپ کی پلاننگ, تو وہ چیزیں جو ہے اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کنسٹرکشن, جب آپ کنسٹرکشن لیول پہ آتے ہیں, آپ فردر آگے جاتے ہیں تو آپ کو پرابلمس آنے شروع ہو جاتی ہیں, جو کہ انہوں نے ایڈریس کی کہ کس طرح ہماری جو ہے نا سٹیز میں آلودگی ہو رہی ہے اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں تک اس گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ انہوں نے کیا چینجز لائیں, ٹو بی آنیسٹ پچھلے کئی سالوں سے کوئی چینج نہیں آ سکی اس معاملے کے اوپر. اور ابھی جو چینج اگر آپ کہیں گے کہ یہ ایک چینج ہے کہ ورٹیکل ہمیں جانا چاہیے, یہ چینج نہیں ہے, یہ وہ نیسیسٹی کے طور پہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ورٹیکل بلڈنگس کی طرف آئیں, ورٹیکل کنسٹرکشن کی طرف آئیں, جو کہ باقی اگر آپ ملکوں کو دیکھیں, ایون جو ممالک ہمارے مطابق ہیں, جس طرح کہ بنگلہ دیش کے ہیں, انڈیا کہہ لیں, اس میں آلریڈی یہ آج سے ایک ڈیکیڈ کیا تقریباً 2-3 ڈیکیڈز پہلے یہ کام سٹارٹ ہو چکے ہیں. ہم بہت لیٹ ہیں اس کے اوپر, اور جو مین جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. مین جو پرابلم یہ ہے کہ ہم ورٹیکل اگر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو اربن ایریاز ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, تو جو رورل ایریاز ہیں ان میں ہم کیوں نہیں پراپرلی ڈیولپمنٹ کر رہے. تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہم نے اپنے رورل ایریا کو دیکھنا ہے, ادھر کیسے ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے, وہاں پہ کیا کیا انفراسٹرکچر ہم بنا سکتے ہیں جس سے کہ یہ جو موومنٹ ہے ہماری ٹورڈ سٹیز وہ کم ہو, اور وہ فیسلٹیز ہم ادھر دیں. یہ اگر آپ جائیں مڈل ایسٹ جائیں, آپ باقی ایریاز میں جائیں, یہ چیزیں آلریڈی انہوں نے کی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس فلو کو روکا کیسے کہ وہ فیسلٹیز وہ لے کے رورل ایریاز میں, جہاں پہ ایک گھر ہے وہاں پہ وہ پانی لے کے, بجلی لے کے, وہ ساری چیزیں لے کے آئے, اور انہوں نے پورا ایک کانسیپٹ, پورا ایک پلاننگ جو ہے وہ ساری پوری کی. تو اگر وہی ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اگر ہم ایک بلڈنگ تک محدود رہ جائیں گے, ہم ورٹیکل کنسٹرکشن تک محدود رہ جائیں گے, تو ہم کبھی بھی اپنے وہ گولز اچیو نہیں کر سکیں گے اگر ہم گرین سسٹینیبلٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی کرامہ صاحب, جتنی تیزی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اربن ایریا میں گھروں کی تعداد ضرورت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. جو رورل جتنا بھی ایریا ہے وہاں سے لوگ موو ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر گورنمنٹ کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ وہاں پہ اگر انفراسٹرکچر اچھا ڈیولپ کیا جائے, وہاں پہ یہی سہولیات ان کو دی جائیں, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے والی جتنی بھی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے تئیں تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مختلف
जो छोटे ज़िले हैं जैसे फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और बाकी इलाके हैं, तो वहाँ जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़, जैसे इन्होंने एक करार दिया हुआ है कि अब यूनिवर्सिटी हर ज़िला लेवल पे होगी, तो इसी तरीके से ये कोशिश पे तो लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअल कोशिश होती है जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या हुकूमत चेंज होती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को क्रेडिट ले ले, और बाकी एक इज्तिमाई तौर पे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक प्रॉपर तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से जिन अदारों का ये काम होता है वो ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो किसी न किसी मसलहत के तहत उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो जो उनका असल वाला काम होता है वो उससे डिट्रैक हो जाते हैं और जो उनका नहीं काम होता है उस पर चल पाते हैं। तो इसलिए जो प्लानिंग डिवीजन हमारी किसी भी डिपार्टमेंट की देख लें वो ज़ीरो है। कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी, जिसमें मैं जानता हूँ CDA, RDA, कैंट बोर्ड और इवन फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जितने भी अटक के लोग हैं, तो अभी मैं खुद भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जनरल प्लानिंग का मेंबर हूँ, तो वहाँ पर मैं बैठ कर देखता हूँ कि वहाँ पर बस डंग टपाऊ वाली बात होती है, कोई ऐसा मुनज़्ज़म कोई सिस्टम नहीं आता जिसमें ये पता चले कि अगले 50 साल की प्लानिंग हो रही है और सब लोग जो एक्सपर्ट बैठ के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वरना होता ये है कि एक वक्ती तौर पे कोई भी मसला आता है तो उसका हल निकाल लिया जाता है और आगे चलने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया, आप सर देखें कि जिस तरह ग्रीन PM साहब ने कहा कि यहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए, जगह जगह आप देखते हैं कि जिस शहर में, सिटी में जाते हैं वहाँ पे वो लगा रहे हैं, लेकिन आपने ख़ास तौर पे रूरल एरिया में देखा होगा वहाँ पे तेज़ी के साथ दरख्तों का जो है ना वो कटाव जारी है, वो काटे जा रहे हैं। लेकिन ये अवेयरनेस जो एक आम आदमी है, जो एक हमारा बच्चा है, मैं कहता हूँ कि इसको सिलेबस के अंदर शामिल करना चाहिए, स्टूडेंट जो है हमारे ख़ास तौर पे। तो आप क्या समझते हैं कि हम शहरों में तो वही दरख्त लगा रहे हैं, ग्रीन होम बना रहे हैं, लेकिन हम जब देहातों में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, वहाँ पे दरख्तों की कटाई की जा रही है? सो देखें, थोड़ी सी 2-3 बातें यहाँ पर समझने वाली हैं। एक होता है इंडिविजुअल की चॉइसेस। इंडिविजुअल ने ये नहीं होता कि आप पढ़ाएं, उनको एनवायरनमेंट की सेंस देनी पड़ेगी आपको, और लेकिन इंडिविजुअल की चॉइसेस जो हैं वर्सेस जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट ये होता है कि सोसाइटी का किस चीज़ में इंटरेस्ट है वर्सेस मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इतने फरिश्ता सिफ्त इंसान जो है वो दुनिया में कहीं नहीं पैदा होते कि जो सोसाइटी का सिर्फ सोचें। हर बंदे ने अपना इंटरेस्ट सोचना है और उस इंटरेस्ट के लिए फिर पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। जो पॉलिसी डिवाइस की जाती है वो इसलिए की जाती है कि जहाँ पर सोसाइटी का इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया जाए, जहाँ पर सिर्फ एक फ़र्द का इंटरेस्ट, चाहे वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है, चाहे वो कि एक फॉरेस्ट की लकड़ियां बेचने वाला है, तो वो अपना इंटरेस्ट ना देखें, फिर कलेक्टिवली देखें। तो वो जहाँ पर जंगलात का कटाव हो रहा है, पर्टिकुलरली जो माउंटेनरिंग एरियाज़ में अगर आप देखते हैं, अब देखें वहाँ भी एक जेन्युइन किस्म की उनकी ज़रूरियात ये हैं कि उनको वहाँ पर गैस नहीं है, LPG नहीं है सस्ती, वहाँ सर्दी बहुत होती है कई माउंटेनियरिंग एरियाज़ में, वहाँ उनकी रोज़ी रोटी उसी पे डिपेंडेंट होती है। तो यस, आप उन्हें पाबंदियाँ लगा के रोक दें, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव्स फिर क्या हैं, तो वो अल्टरनेटिव्स पे भी काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक शहरों की बात है तो वो सिर्फ दरख्त लगाने से शहर जो है वो सस्टेनेबल नहीं होने। सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरा इंटीग्रेटेड जो है वो एक प्लानिंग फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करना पड़ता है, और वो सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए यू हैव टू थिंक सो मैनी थिंग्स, नॉट जस्ट के ट्रीज लगा दें। अगर आप रोज़ दिहाड़ी जो है वो सैकड़ों के हिसाब से सड़कों के ऊपर जो है गाड़ियाँ नई ऐड कर रहे हैं, और आप जितने मर्जी दरख्त लगा दें, लाहौर में दरख्त पहले भी हैं, बागात का शहर है, पहले इतने सारे दरख्त हैं वहाँ पर बागों में, वहाँ पर जो है लॉरेंस गार्डन है, वहाँ पर जो है रेस कोर्स है, वहाँ पर नासिर बाग है, इतने सारे बाग हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा ग्रीन कैंपस है, इसके बावजूद आपने स्मोक देख ली है वहाँ पे। तो लिहाजा एक हद तक दरख्त जो है ना इसको कर सकते हैं। और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो शहरों के अंदर गाड़ियों का जो है फैलाव है। उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फिजिबल होने के लिए आपको डेंस सिटीज़ चाहिए, जहाँ पर डेंसिटी होती है, जहाँ पर ये समाब साहब भी जो है वो लंदन में रह के आए हैं। लंदन में जो है वो पिछले डेकेड्स और डेकेड से सेंट्रल लंदन में 1 इंच भी रोड जो है वो चौड़ी नहीं हुई, ठीक है। स्टिल दे आर मैनेजिंग ट्रैफिक। वो कैसे मैनेज करते हैं? वो कंजेस्शन चार्जेस लगाते हैं, पार्किंग फीस बढ़ाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं, और वहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं, ठीक है, एक सेंट्रल लंदन के अंदर जो है उसके अराउंड, और लंदन के बाहर से कितनी दूर दूर से जो है वो ट्रेन जो है वो लोगों को लेके आती है। सो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। अच्छा, अब शहरों के अंदर जो है वो जो इंडस्ट्री है,
انڈسٹری کے ریگولیشنز کو اسٹرینتھن کرنا کہ آپ کی پلیوٹنٹ انڈسٹری جو ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے شہر سے باہر پھینک دیں بھائی ان کو شہر میں بند کریں. باہر پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر والوں میں تو نہ آلودگی پھیلائیں لیکن کسی اور گاؤں میں جا کے آلودگی پھیلا لیں. تو دیٹس ناٹ دا سولوشن. ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں جی شہروں سے باہر نکال دیں فیکٹریوں کو, بھائی وہ گاؤں والوں کو جا کے دھواں دے دیں ہمیں نہ دے. تو دیٹس ناٹ دا سولوشن. سولوشن اس کہ ان کی ٹیکنالوجی انوائرمنٹل فرینڈلی ہونی چاہیے. وہ چاہے کسی گاؤں میں ہوں دیہات میں ہوں, ان کو دھواں نکالنے کی جو ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو جو وہ گند پھینکتے ہیں باہر پلیوٹنٹ ان کا پانی ہوتا ہے وہ پانی صاف کر کے ان کو ٹریٹ کر کے پھینکنا چاہیے. سو یہ وہ ریگولیشنز ہیں جو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے ریگولیشنز ہیں جو انڈسٹری کے اوپر بھی اپلائی ہوئیں گے. دوسری بات جو ہے جو سب سے زیادہ یہ کنسٹرکشن میں میرے سے زیادہ یہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن میں پالیسی پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شہر کے ارد گرد جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. اچھا وہ بڑا عرصہ کئی سوسائٹیاں ایسی ہیں 15-20 سال سے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اور ان فائلز پہ ٹرانزیکشن ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کو ریئل اسٹیٹ اسپیکولیشن کہتے ہیں کہ جہاں ویلیو ایڈیشن کے بغیر جو ہے وہ پلاٹ کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بڑے لوگوں نے اس پہ کام کیا, انہوں نے کہا کہ انکریج کریں کنسٹرکشن ہو. کنسٹرکشن کو انکریج کرنے کے لیے آپ پلاٹ کے اوپر ابھی بھی گورنمنٹ نے لگایا کیپٹل گین ٹیکس, لوگوں نے اس سے بہت زیادہ لگایا ہوا ہے جو ہم نے لگایا ہے. اس کی ریزن یہ ہے ہماری ہر انکم کے اوپر جو اور ذریعے سے ہم کماتے ہیں, مثلا میں تنہا لیتا ہوں, کوئی اور بندہ اور پروفٹ کماتا ہے, اس کے اوپر ہیوج ٹیکس ہے ایز کمپیئر ٹو جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہے. ریئل اسٹیٹ والوں کو لگتا ہے کہ ہم بہت ٹیکس دے رہے ہیں بٹ اٹس نتھنگ ان کمپیئر ٹو جو آپ سٹاکس پہ بانڈس پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں نا یہ ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا ہے, کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا ہے. اچھا ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ خالی پلاٹ کی ٹرانزیکشنز کو کیسے لمٹ کریں, کیسے اس میں ٹیکس زیادہ لگائیں, فیس زیادہ لگائیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آتی ہے نا بہت کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے, یہ پروبیبلی ہماری ساری نیڈ کا 5% بھی نہیں ہے. اور یہ ہم کیٹر فار کر رہے ہیں اپر مڈل کلاس کو. جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, میں ابھی غریب کی نہیں بات کر رہا, میں لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی سارے انفارمل ہاؤسنگ میں رہتے ہیں. سوسائٹیاں بھی انفارمل ہیں, اپرووڈ نہیں ہیں. کسی کو ایک ایکڑ زمین تھی اس نے 4 گھر بیچے, اس نے بنا لیا. سو ہیوج پاپولیشن انفارملی رہ رہی ہے. اچھا جو اور اس سے بڑا چیلنج لاسٹ میں کنسٹرکشن والا کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں بہت بڑا چیلنج ہے وہ یوتھ کا چیلنج ہے کہ ایک ہیوج یوتھ کی لیبر فورس ہے جس کو آپ جو مرضی کر لیں اس نے دیہاتوں سے نکل کے شہروں میں آنا ہی آنا ہے. اچھا جب وہ ادھر آئیں گے تو وہ رہیں گے کہاں پہ؟ وہ تو کنال کا پلاٹ نہیں لے سکتے, وہ تو کنال کا گھر نہیں لے سکتے. تو دنیا میں اس کے کانسیپٹ ہوتا ہے ہاؤسنگ لیڈر کا کہ وہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں, رینٹ کے اوپر اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں, اسٹوڈیو اپارٹمنٹ, پھر آہستہ آہستہ ان کو جاب سٹارٹ ہوتی ہے, وہ مارٹگیج کرا کے نا تو پہلی دفعہ زندگی میں کونڈوز لے لیتے ہیں, ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ, پھر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے آگے آگے بڑا اپارٹمنٹ لیتے ہیں, پھر جب جا کے کہیں وہ لائف کے ریٹائرمنٹ ایج پہ جاتے ہیں تو وہ ایک بڑے گھر لینے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں جو باہر جا کے لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ بڑا گھر مل جاتا ہے, وہ سارا کچھ مل جاتا ہے, لیکن یہ جو نیچے والے ہیں یہ نہیں ملتے. اپارٹمنٹس آپ اسلام آباد میں قیمتیں دیکھیں وہ کیوں اتنی ہیں, سپلائی اتنی ریسٹرکٹیڈ ہے, ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے شہر کے اندر رہنے کی کہ بجائے آپ بہت دور جائیں. تو یہ یوتھ کے لیے جو ہے کنسٹرکشن ابھی بھی نہیں ہو رہی پاکستان میں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی سماؤ صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے جو پاکستان کے اندر روایتی کنسٹرکشن ہے لیکن پوری دنیا کے اندر ڈرائی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ہم ابھی تک وہی روایتی طریقہ کار سے وہی بریکس وہی ویٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ٹائم جو پیریڈ ہوتا ہے اب جیسے کنکریٹ ہے باقی چیزوں کو جب ہم اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ٹائم فریم بھی کافی زیادہ لگتا ہے اس پہ, یعنی کہ 1 سال کا جو پروجیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن جو ہے جیسے چائنا ہے باقی نیبرہڈ میں جو ہمارے کنٹری ہیں وہ ود ان 1 منتھ وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک تو پانی کی آلریڈی ہمارے پاس کمی ہے, ہم پھر وہی پانی اس کے اندر, کیونکہ جو کنسٹرکشن کے اندر پانی استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے نا وہ واٹر بالکل نیٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہمارے یہاں پہ جتنی بھی ایسیسریز ہیں ان کو خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں تو سر وہ بھی وہاں پہ بھی پانی کا بہت زیادہ ویسٹیج ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اندر بائی لاز میں موجود ہے یا ابھی بائی لاز کے اوپر کام نہیں کیا گیا؟ جہاں تک کنسٹرکشن مٹیریل کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے تو یہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ڈیٹا کو دیکھیں تو جو آپ کے مٹیریل اویلیبل ہوتے ہیں لوکلی ریسورس ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں. تو جہاں تک اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو برک جو ہے ہماری بہت پرانی کنسٹرکشن ہے, برک کنسٹرکشن ہم کرتے آ رہے ہیں. مڈ برک جو ہے اویلیبل اس کی ہمارے پاس ہے, سینڈ ہے, کرش ہے, سیمنٹ ہے, یہ لوکلی اویلیبل مٹیریلس ہیں.
اچھا اب جو لوکلی اویلیبل مٹیریل ہوتے ہیں ان کی نارملی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ آپ کو مٹیریل لوکلی اویلیبل نہیں ہوتے. اب جب آپ اسٹیل کی طرف آتے ہیں انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کوئی انڈسٹری اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکے, ہم لوگ اس طرح ایکسٹریکشن نہیں کر سکے اسٹیل کی جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی, تو ہم لوگ اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں. اب کوئک کنسٹرکشن کے لیے اب جو کنسٹرکشن میتھڈالوجی کی طرف آپ جب آتے ہیں تو اسٹیل کنسٹرکشن کوئک کنسٹرکشن ہے, اسٹیل اسٹرکچرز بنتے ہیں. وہاں پہ 1920s میں بلڈنگ بنی جو ہے نا اسٹیل اسٹرکچر میں ہائی رائز بلڈنگ, اٹس ایزیئر ٹو گو فار اسٹیل اسٹرکچر. لیکن کاسٹ سماعت صاحب یہاں پہ ہم نے جانا ہے وقفے کی طرف, وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سماعت صاحب, جیسا کہ میں آپ سے بات ہو رہی تھی ویٹ اور ڈرائی کنسٹرکشن, پوری دنیا کے اندر ڈرائی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوکلی جو مٹیریل اویلیبل ہے جس طرح برکس ہے, اسٹیل ہے اور کرائس سینڈ وغیرہ, تو اس سے ہٹ کے سر اس پہ کوشش نہیں ہو سکتی, یا وہ مٹیریل کی کاسٹ بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے, اس وجہ سے ہم اس پالیسی کی طرف یا اس کنسٹرکشن کی طرف نہیں آ پا رہے؟ جی کاسٹ ایک فیکٹر ہے, کاسٹ ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے. دوسرا ٹائم بھی فیکٹر ہے کہ اگر آپ نے جو مٹیریل لوکلی اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی وہ آپ نے شپمنٹ کرانی ہے اس کی, اس پہ آپ کو کافی جو ہے نا جو ہے ٹائم چاہیے اور ارلی پلاننگ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ سورس جو مٹیریل ہے وہ ٹائم پہ آپ کو اویلیبل ہو جائے. دوسرا جو میں کہوں گا کہ ایک اس میں جو فیکٹر آتا ہے جو ہے نا آپ کے پاس وہ اسکل لیبر بھی ریکوائرڈ ہے کہ وہ جو مٹیریل اگر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے لیے آپ کی اسکل لیبر ہو. اب 3D پرنٹنگ کا زمانہ آ گیا ہے, کہتے ہیں کہ پوری بلڈنگ کو پرنٹ کر دیا جائے, وہ پرنٹر کے اندر سے جو ہے نا وہ پرنٹر چلتا ہے پوری جو ہے نا اس کے بنا ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر, اور وہ آپ جو ہے نا دیکھیں تو وہ کمپلیٹ کرتا جاتا ہے, اس کو آپ جو ہے نا مختلف طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ کی لیبر جو یوزیج ہے وہ کام ہے, لیکن وہ obviously وہ کام کرنے کے لیے آپ کو وہ اسکلڈ لیبر ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ کام ہو سکے. دوسرا اگر کنونشنل کی طرف آپ آئیں گے کنسٹرکشن کی طرف تو وہ اسکلڈ لیبر آپ کے پاس اویلیبل ہے, بڑی آسانی سے اویلیبل ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کاسٹ بھی فیکٹر ہے, اسکل لیبر بھی فیکٹر ہے. دوسرا سورس مٹیریل ٹائملی اویلیبلٹی, یہ کافی سارے میٹرز ہیں جو کہ نا اس کو کرتے ہیں. اور تیسری جو مین ریزن یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری جب آپ بائی لاز کی بات کرتے ہیں, انجینئر صاحب بھی آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو اسپیسیفکیشنز ہیں بلڈنگ کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں کیا وہ اس کے مطابق ہمارے پاس بلڈنگ اسپیسیفکیشنز اویلیبل ہیں کہ ہم اس کو ماڈرن کنسٹرکشن ڈفرینٹ کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے پاس وہ چیزیں اویلیبلٹی ہے, اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہوئی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ریسرچ کی ضرورت ہے, یہ سارے معاملات کی ضرورت ہے, تو وہ ورکنگ کب ہوگی, کیوں کرے گا, یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کا جواب میرے پاس تو فی الحال نہیں ہے, شاید انجینئر صاحب. جی کرامت صاحب, جس طرح سر آپ کی بڑی ماشاءاللہ اس کے اندر خدمات ہیں, آپ نے جو اسٹرکچر کے حوالے سے خاص طور پہ آپ نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر جو ابھی آپ کیا اس کے اندر جو ہے وہ جدت لے کے آئے ہیں خاص طور پہ اسٹرکچر آرکیٹیکچر کے حوالے سے, کیا ایسی چیز آپ نے ناظرین کے لیے ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری جو زندگی کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا نچوڑ ہے؟ جی ناظرین کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو آسان ٹیکنالوجی ہے یا آسان طریقہ ہے وہ لوکل جو ہمارا استعمال ہو رہا ہے صدیوں سے وہی ہے. اس میں ہم لوگوں نے اب مختلف میٹیریلز انٹروڈیوس کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور اس کے اندر ایکسپرٹیز بھی زیادہ نہ ہو. تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپوزٹ اسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں, یا پھر لوڈ بیئرنگ والز پہ چلے جاتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کل چونکہ ہائی ڈینسٹی ہماری وہ بلاکس وہ بننے شروع ہو گئے ہیں اور ان کا لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروا کے ان کو بتانا پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان چیزوں پہ آ جائیں گے
تو آپ کی کنسٹرکشن جلدی بھی ہو جائے گی، کم، اور اس میں لاگت بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی اسٹرینتھ بھی بہتر ہوگی. تو ابھی ہم لوگوں کو یہ بتانا آج کل یہی ہمارا وہ ہوتا ہے، ان کو تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ جتنی جلدی سے اپنی انوویشن کی طرف آ جائیں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، کم پیسوں میں زیادہ اچھا کام ہو جائے گا. جی کامران صاحب، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پوری آپ دنیا میں جو ماڈرن جہاں پہ ابھی لوگ گھر بنا رہے ہیں وہاں پہ زیادہ ووڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اس میں کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ ووڈ کا جو اسپیشلی جو ووڈ اس میں استعمال ہوتی ہے خاص طور پہ جو کنسٹرکشن کے اندر ہے، کیا یہ ہم اس طریقے سے جس طرح باقی لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس جنگلات کی کمی ہے؟ یہ کیا ایسی کمی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں لے کے آ سکیں؟ کیونکہ ہم بیسیکلی تو ہمارا ایک زرعی ایگریکلچر جو ہے نا وہ لینڈ ہے جہاں پہ وہ کاشت نہیں کی جا سکتی. نہیں سر، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لکڑی جو ہے وہ ہمارا لوکل میٹیریل نہیں رہا. لوکل میٹیریل سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا میٹیریل موجود ہو اور اتنی اس کی ہمارے پاس اسٹاکس وغیرہ ہوں کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری چل رہی ہے اس کو وہ سسٹین کروا سکے. اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. آپ اس کے اوپر توجہ نہیں، کیونکہ سر اس سے پہلے دیکھیں نا کہ ووڈ کا جو ہے پرانے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ووڈ کا استعمال کیا جاتا تھا. اب جو ماڈرن جتنی کنسٹرکشن آپ جا کے دیکھیں، ایک تو لائٹ ویٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی وہ جلدی گھر آپ کا مکمل ہو سکتا ہے. جو آپ نے کنکریٹ کے اوپر جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایسی کوئی پالیسی انٹروڈیوس کروائی جائے، خاص طور پہ جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ نے اگر کاشت کرنی ہے جس کا 5 سال 10 سال کا پلان ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا. جی بالکل، درخت ہمارے بالکل کٹ کے اور ہمارے جنگلات کی جو ریشو ہے صرف 4% رہ گئی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے. ایکولوجی اس کی تباہ ہو رہی ہے اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ درخت کٹتے جا رہے ہیں، وہ جو ہے بھی صحیح تو وہ ان کا بھی مس یوز ہو رہا ہے. اور لکڑی جو ہے وہ اس سے گھر بنانا ہمارے لیے اس خطے میں امپاسبل ہے، کیونکہ یہ ہمیں تمام کی تمام امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور کوئی بھی چیز اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پروسیجر ہے. اس کو کام میں لانا بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی جو 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے کا گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ لکڑی لینے کے اوپر یا کسی بھی قسم کی کام کرنے کے لیے وہ اپنی ایل سی کروائے یا اپنا اکاؤنٹ بنائے، گورنمنٹ کو حساب دے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس انڈسٹری کو ڈسکریج کرنے کے مترادف ہوگا. تو اسی لیے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو لوکل میٹیریلز ان کو اویلیبل ہیں انہیں کو جیسے تیسے کر کے جوڑ کے اپنا وہ سر چھپانے کی کوشش کریں. جی ثواب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، ایک جو آپ کا 10 مرلہ کا گھر ہے سر، اس کے اندر کتنا پانی کنسٹرکشن کے دوران استعمال ہو جاتا ہے؟ سر دیکھیے، میں پانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ٹل دا لاسٹ منٹ جب تک ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں ہمارے پانی کی یوزیج رہتی ہے. تو اس کا مختلف فریکوینسی ہے. ارلی ہمیں ڈیورنگ کنکریٹ پروسیس ہمیں زیادہ ریکوائرڈ ہے، کیونکہ پہلے ہم نے کنکریٹ کے لیے یوز کرنا ہے، برک مورٹر کے لیے یوز کرنا ہے، پھر ہم نے اس کی جو ہے نا کیورنگ کے لیے وہی پانی ہمیں ایکسٹرا پانی ریکوائرڈ ہے، اس کی پھر کیورنگ کرنی ہے. پھر باقی جو مٹیریل ہے، ٹائلنگ ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی کنسٹرکشن ٹل دا لاسٹ منٹ آپ کو نا پانی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہماری کنزمپشن بہت زیادہ ہے پانی کی دیکھا جائے. ایز اے پرسنٹیج میں آپ کو صحیح نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یعنی کہ کنزمپشن کافی زیادہ ہے ہماری پانی کی. لیکن سر یہ دیکھیں پانی کی آلریڈی ہم اس سمجھ لیں کہ خطے کے اندر موجود ہے جہاں پہ یہ پانی کے حوالے سے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا بحران جو ہے نا وہ جنم لینے والا ہے. تو اگر اس طرح جو ہماری کنسٹرکشن ہے خاص طور پہ ہو رہی ہے، اب ظاہری بات ہے ہر سال کنسٹرکشن کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. تعداد جتنی رورل ایریا سے جتنے لوگ جو ہے نا اربن ایریا کی طرف آ رہے ہیں وہاں پہ گھروں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ہماری آبادی بھی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے تو گھر ہر سال جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں اسی طرح پانی کا استعمال اگر ہوتا رہا تو آخر کسی نہ کسی کو تو سوچنا ہوگا. ڈرائی جو کنسٹرکشن ہے اس کی طرف تو سر ہمیں آنا پڑے گا. تو اس کی طرف کب جو ہے نا اس کے اوپر کام ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ آپ کا جو کنسرن ہے یہ بہت بڑا کنسرن ہے اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا آج کل کی جو ہے نا آنے والے دور میں بہت بڑی پرابلم ہے.
اب اس میں کافی ساری آپ ڈفرینٹ اوبیسلی اگر آپ نے لوکل مٹیریل کے لیے یوز کرنا ہے تو پانی کو کم یوز کرنے کے لیے آپ کیمیکلز کا استعمال کر سکتے ہیں کیورنگ کے اوپر رادر دین آپ پانی یوز کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈرائی جو ہے نا جلدی ہو جائے گا آپ کو, یعنی کہ فردر آپ کو کنسٹرکشن کرنے میں اسپیڈ اپ ہو جائے گا پروسیس. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ڈرائی کنسٹرکشن جیسے کہ اسٹیل اسٹرکچر ہو گیا یا آپ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی پری کاسٹ میں آپ چلے جائیں, مختلف جو کنسٹرکشنز ہیں اس کے طرف آنے کے لیے سب سے پہلے جو سب سے ضروری کام ہے وہ ایک تو یہ ایکسپرٹیز کا ہونا, دوسرا یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہونا. اب جو پرابلم چل رہی ہے, جو بھی ہمارا ریسنٹ جو المیہ چل رہا ہے, جو اس وقت انفلیشن کا ریٹ ہے, آج کی نیوز ہے کہ جو بوری سیمنٹ کی ہے وہ 780 روپے پہ چلی گئی ہے. تو آج سے اگر 2 سال پہلے آپ جائیں تو ہم لوگ یہی بوری جو سیمنٹ کی جو یوز کر رہے تھے وہ 375-400 روپے پر بیگ تھا. تو کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ڈرائی اور ویٹ کنسٹرکشن کے رولے میں پڑے ہوئے ہیں, اس وقت ہمارا رولہ یہ ہو رہا ہے کہ کنسٹرکشن کیسے کی جائے. جی بالکل, کیونکہ یہ ریچ سے باہر ہوتا ہے. جی کرامت صاحب, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ایسی ٹیکنالوجی لے کے آتے یا ایسے انویسٹر لے کے آتے کہ جو یہاں پہ سستی کنسٹرکشن اور ماڈرن جو کم از کم پوری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے ڈرائی کنسٹرکشن کی طرف لے کے آتے, وہی گھر آپ کا 1 مہینے میں 20 دن میں تیار ہو رہا ہوتا, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا سر؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ پیورلی ہمارے جو پلاننگ ڈویژن ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی, اس کا یہ فلاح ہے. اور بہت بڑی یہ, کیونکہ اعلان تو ہو گیا 50,000, تو اتنے بڑی تعداد میں گھروں کو ٹائملی تیار کرنا یہ امپاسبل ہے, ممکن نہیں ہے. اس کو مکمل تبھی ہو سکتا تھا کہ جب ہم باہر سے مکمل اس کی ٹیکنالوجی اور اس کا مکمل بندوبست کر کے پھر اس کا اعلان کرتے, تو پھر یہ ممکن تھا. فی الحال تو ہم صرف گن سکتے ہیں, لیکن نمبر آف پروجیکٹس جو ہے وہ لیکن سر پوری دنیا, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, پوری دنیا میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, جب آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ لے کے آئیں, تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. تو کیا وہ ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں آ سکتی تھی؟ کیونکہ یہ بڑا آسان تھا, جو 50 لاکھ گھروں کا انہوں نے کہا تھا, تو اس کے اوپر کم از کم گورنمنٹ ان کو کم از کم ایسا جو ہے نا پیکیج دیتی کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی آتی اور ہماری کنسٹرکشن جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ میں کہتا ہوں مزید بہتر, اور ٹائم کی جو کمی ہے, اب جیسے اب 50 لاکھ گھر 1 سال میں تیار ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے گھروں کی وہی ضرورت اور ہمیں بڑھ جائے گی, جس طرح آبادی کا تناسب جو ہے نا ہمارا بڑھ رہا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکنالوجی لے کے آتے اور اس کے بعد پراپر جو ہے نا وہ اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی؟ جی سر, یہ دیکھیں ساری چیزیں آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں آپ کی پور پلاننگ کے اوپر. آپ کی پلاننگ پہلے ہونی چاہیے, بعد میں آپ کو اناؤنسمنٹ اور باقی سارے دعوے کرنے چاہیے. جب آپ کی پلاننگ ہی کام نہیں کر رہی تو آپ دعویٰ جتنا مرضی کر لیں, تو آپ کہاں سے بنائیں گے, کون بنا کے دے گا, کون سی ٹیکنالوجی آئے گی, کون سے باہر سے انویسٹر آئیں گے. سب سے پہلے تو وہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے نا. انویسٹر تو ایک لائک برڈ ہوتا ہے, اس کو تو تھوڑا سا بھی اگر ویدر یا کسی قسم کا بھی تھوڑا سا بھی اگر کنسرن ہوتا ہے تو وہ تو فلائی کر جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر حالات ہیں, سیاسی ہیں یا دوسرے ہیں, تو وہ سرخ فیتا ہے. تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باہر سے انویسٹر آنا بھی چاہتا ہے تو وہ یہاں کے حالات, واقعات, اور اگر وہ خدا نہ کرے پھنس بھی جائے. میرے پاس بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, یو کے سے ہمارے پاس آئے ہیں لوگ اور وہاں یہاں پر پروجیکٹ شروع کیے ہیں, ابھی پروجیکٹ درمیان میں ہی ہے, تو مختلف اتھارٹیز کی اپنی منوپلی کی وجہ سے وہ لوگ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو پیسے لائے ہوتے ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. اور باقی پھر لوگوں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی آئے گا اپنا پیسہ گنوائے گا. تو پیسہ جب تک وہاں پر انویسٹر لگاتا ہے جہاں پر حالات سازگار ہوں, میٹیریل آسان ملے, اور آپ کو جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ چائنا کی مثال دیکھ لیں, وہاں پر یونٹ کاسٹ کسی چیز کی دیکھ لیں کہ بہت نومینل سی ہوتی ہے, اور اس کی تعداد دیکھیں, اس کی جو پیداوار ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے تمام ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ کسی قسم کا بھی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی آرڈر ان کو دینا چاہتا ہے دنیا سے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے, آپ کا ڈیزائن کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ چیزیں لیتے ہیں اور ود ان ٹائم وہ اس کو ڈلیور کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ملکی سطح کے اوپر یہ ہمیں بہت غور و فکر کرنے تبدیلی کی ضرورت ہے, اس کے اندر حقیقی معنوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سماب صاحب سر دیکھیں, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ لوکل جو ہمارے پاس میٹیریل اویلیبل ہے, یعنی کہ جو لوکل برانڈ ہے ہمارا, اس کے اوپر جب آپ